कर लेता है वो सुबह गुसल कर ले, वो कितने घंटे बाद पाक होगा वो? इनका सवाल यह है कि रात को किसी ने ड्रिंक की, सुबह को उसने गुसल कर लिया, कितने घंटे के बाद पाक हो? हाथ के हाथ पाक होगा अगर उसने तौबा कर ली। असल में तो मैंने बताया ना, जब तक बेईमान है वो, जब तक उसने ड्रिंक कर रखी है, और अगर उसने तौबा कर ली तो ईमान उसके अंदर आ गया। सारी शराइत जो हैं अल्लाह की, उसके रसूल की, पाकी की, उसकी सब हाथ के हाथ। ऐसा थोड़ी है कि 3 घंटे के बाद गुसल करने के बाद वो पाक हो गया, तहारत हासिल हो। हाथ के हाथ पड़े और गुसल करे, नमाज पढ़े। ये जदीद इल्म, जदीद हथियार, जदीद सवारी कुरान की किस सूरत में है? इनका सवाल ये है, जदीद इल्म, जदीद हथियार, जदीद सवारी। देखो ये तो मेरे हवाला तो याद नहीं है, मगर कुरान ये कहता है कि इल्म वाले जो है ना, वो इल्म अमल वाले जो हैं वो इल्म वालों से ज़्यादा बेहतर हैं। और ये सूरत तौबा की आयत है, मेरे याद आ गई, सूरत तौबा की आयत है जो आप पूछ रहे हैं। तो इल्म हासिल करना हथियारों का हो, उनके ज़ख़ीरे का हो, जैसे आज की टेक्नोलॉजी है इसे, मगर ये तब होगा जब हमारे मदरसे में जो असली तालीम है वो पढ़ाई जाए और हमारे स्कूलों में दीनी तालीम पढ़ाई जाए। मतलब इनके दोनों के मेल से होगा। जब तक हमारे आलिमों में और हमारे स्कूल वालों में दूरियां हैं तब तक ये होगा नहीं, क्योंकि दीन का और दुनिया का इल्म एक ही इल्म है। हमें ज़रूरत है ईमान वालों को इस वक्त। कुरान ये कहता है कि जैसी भी तुम्हारी इस्तात हो, हथियार हमने तैयार रखना। आपको इल्म ही नहीं होगा, आपकी यादी की भी नहीं होगी चीज़ें। आप इस टाइम कोई तलवारों से और तीरों से थोड़ी लड़ सकते हो। इस टाइम तो आपको मिसाइलों की ज़रूरत है, बमों की ज़रूरत है। और आपकी अगर पढ़ाई नहीं होगी, आपने रिसर्च की भी नहीं होगी, आपने वो जो है साइंस नहीं पढ़ी हुई होगी, तो आप कैसे ईजाद कर लोगे? आज जो इतनी तरक्की है यहूदियों की आपको नज़र आ रही, उसकी वजह ये है कि सिर्फ उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी है, पूरी दुनिया पे हावी है इसमें। तो बिना पढ़ाई के नहीं हो सकता भाई। क्या शैतान बहुत बड़ा आलिम था? इनका सवाल ये, क्या शैतान बहुत बड़ा आलिम था? नहीं, आलिम कहाँ था, वो तो आबिद था। इबादत के जोर पे फरिश्तों के साथ पहुँचा दिया था अल्लाह ने उसे। आलिम नहीं था। अगर आलिम होता तो कुरान तो ये कहता है कि इल्म वाले ही अल्लाह से डरते हैं। तो अगर आलिम होता तो अल्लाह से डरता, अल्लाह के हुक्म पे सजदा करता। आलिम थे जिब्रील अलैहिस्सलाम के, फरिश्तों के सरदार होने के बावजूद अल्लाह के आगे, आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक गए अल्लाह के हुक्म पे। इसने इनकार किया। ये आलिम थोड़ी था। आलिम तो वो थे, इल्म तो उन्हें था कि जो अल्लाह हुक्म दे रहा फ़ौरन मुझे मान लेना चाहिए, चाहे वो फरिश्तों के सरदार थे। इनका सवाल यह है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, किसी भी आदमी नशे के लिए करता है, इसके लिए क्या हुक्म है? भाई इसमें जो सऊदी अरब के आलिम हैं, 300 आलिमों का फतवा है कि हराम है। लेकिन हम जिस तरफ रहते हैं, हनफी हजरात ये फतवा देते हैं इसका कि मकरूह है। और माई आयशा ये फरमाती हैं कि जब मुश्किल और आसान में से कुछ चुनना हो तो आसान चुन लिया करो। हम एकदम अगर हराम का फतवा लगा देंगे ना इस पर, तो फिर लोगों का छोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा इसे। जिन हालात से लोग गुजर रहे हैं, ये एक सहारा है लोगों को, नशा नहीं है। नशा तो वो है ना कि आदमी को होश ही ना रहे अपना। उसकी मान लो 100 बीड़ी ही पी लो, आप तब भी होश में रहोगे, ठीक है। अगर आप 10 बियर की बोतलें पी लोगे तो बेहोश हो जाओगे। तो वहाँ जो हदीस है ना, वो जो आप पूछ रहे हैं जिस मकसद से कि जिसकी ज़्यादा मिकदार नशा पैदा करे उसकी थोड़ी मिकदार हराम है, वो इस पर अप्लाई नहीं होती। क्योंकि आप 10 बीड़ी सिगरेट की पी लो, आपको नशा ऐसा नहीं होगा कि आप टून हो जाओ। एक नशा, एक सुकून के लिए लोग ये करते हैं। जिस तरह से हम जितनी टेंशन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, तो आप अपने साथियों को या खुद भी ये जो बीड़ी सिगरेट है ना, वैसे तो कोशिश करो छोड़ने की, क्योंकि नबी की सुन्नत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर छोड़ नहीं पा रहे तो कम कर दो। क्योंकि इसके बारे में ये तो तय बात कि कैंसर पैदा करती है। और हर वो चीज़ जो इंसानी ज़िंदगियों के लिए मतलब मुफीद ना होना, वो मकरूह है और हराम की कैटेगरी में जाता है। तो हराम का फतवा तो इस पर नहीं लगाते हमारे लोग, लेकिन मकरूह से ज़रूर कहते हैं। बदर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन मरने वाले काफिरों की जगह बता दी थी, क्या उन्हें इल्म गैब था? बड़ा अच्छा सवाल है भाई। हाँ भाई, इनका सवाल यह है, हदीसों में रिवायतों में बात आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पहले सहाबा इकराम को निशानदेही कर दी थी कि यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उतबा मरेगा, यहाँ फला मरेगा। तो क्या हुजूर को इल्म गैब था? इल्म गैब नहीं होता। इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह को है। अपने गैब के इल्म में से अल्लाह जिसे जितना देना चाहे वो अपने नबियों को देता था सबसे ज़्यादा। नबियों के बाद भी लोगों को देता है।
اب بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو نہیں پتہ ہوتی، بہت ساری چیزیں جو میں اپنے استادوں سے سنتا ہوں مجھے بھی پتہ نہیں ہوتی، تو وہ میرے لیے غیب تھا، میں نے ان سے سنا مجھے علم آ گیا. آپ کے لیے اب بھی غیب ہے جو مجھے پتہ ہے. بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ جو اللہ ان سے کہلواتا ہے وہ بات کہتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے انہیں اشارہ ہوا ہوگا اور وہی آئی ہوگی. یہ صرف قرآن کی وہی نہیں آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جو حدیث قدسی ہے نا وہ بھی وہی کے ذریعے جبرائیل علیہ السلام آگے بتاتے تھے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی انہیں آرڈر ہوتا تھا یہ بات کو. جب انہوں نے یہ بات کہی کہ یہاں یہ مرے گا یہاں یہ مرے گا تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا تبھی انہوں نے بتایا. تو وہ علم غیب نہیں ہوا بلکہ اللہ کے علم غیب میں سے اس نے جتنا جس نبی کو دینا چاہا وہ دیا. ان میں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. حضرت عمر نے کتنے میل مربع 65 کے قریب 65,000 یا 22,000 22,000 میل مربع. 22 ہاں جی ان کا سوال یہ کیا نبیوں سے بھی حساب ہوگا؟ ہاں بھائی بالکل حساب ہوگا نبیوں سے. قرآن کی تو یہی بات ہے. اور آخری خطبے میں بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ بیان کر دیا تو آخر میں لوگوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی کہ میں نے تم تک بات پہنچا دی، سب تک بات پہنچ گئی. سب نے کہا کہ آپ نے حق پہنچا دیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اشارہ کر کے آسمان کی طرف کہ اللہ تو گواہ رہنا، یہ شہادت دے رہے اللہ تو گواہ رہنا 3 بار. جن لوگوں نے خطبہ پڑھ رکھا انہیں اندازہ ہوگا. اس کا مطلب اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ کل کو وہاں میرا حساب ہو تو میں نے اپنا حق ادا کر دیا، میں نے ان تک اپنی پیغام پہنچا دیا. قرآن میں بھی ہے کہ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں بات کہی کہ تمام امتوں سے پوچھا جائے گا اور پھر ان کے نبیوں سے ہی پوچھ گچھ ہوگی کہ انہوں نے بات پہنچا دی تھی نہیں پہنچا دی. قرآن کی آیت ہے. تو اس کا مطلب نبیوں سے پوچھ گچھ ہوگی. ہر ایک کی الگ الگ ڈیوٹی ہے اصل میں. جس کو اللہ رب العزت نے جو چیز دے کے بھیجا نا اس سے اسی کا سوال کرے گا. آپ کو جو کچھ دیا وہ آپ سے سوال کرے گا. امریکہ کے لوگوں کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. اسی طرح نبیوں کو جو کچھ اس نے دے کے بھیجا ان سے وہی پوچھا جائے گا کہ میں نے جو تمہیں پیغام دیا تھا اسے پیغام کو پہنچاؤ، تمہیں پیغامبر بنا کے بھیجا تھا وہ پیغام پہنچا دیا تھا نہیں پہنچا دیا پتہ ہوگا اللہ کو. لیکن وہاں امتوں کے سامنے جس سے کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ہم تک پیغام نہیں پہنچا. آپ سب لوگ جو ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہاں کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا. اللہ کا کلام حاضر، ہم جیسے لوگ آپ تک بات پہنچانے کے لیے حاضر. سب کو وہاں پہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے کہیں گے بھائی میں نے پہنچا دیا تھا تو گواہ تھا کہ آخری خطبے میں ساری بات میں. کیا اذان کے بیچ میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ اذان کے بیچ میں سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ پہلے تو اذان کا جواب دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی سلام کر دے آگے تو بالکل جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی دین کا ہی معاملہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سختی ہو اس معاملے میں. پہلے تو اذان کا جواب دینے کا ہی حکم ہے. جب تک اذان ہوتی رہے تو کوشش یہ کریں سلام نہ کریں، لیکن اگر کسی کے منہ سے سلام نکل جائے تو آپ کو جواب دے دینا چاہیے. تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ ان کا سوال یہ ہے تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ بھائی تقدیر وہ ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جسے آپ بدل نہیں سکتے. جیسا آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کا ڈی این اے ہے، آپ کے موت کا طریقہ، موت کا وقت، موت کی جگہ، یا آپ کل کیا کمائیں گے، یہ سب تقدیر ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور نصیب وہ ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے اپنے ہاتھ میں دے دیا اختیار میں. کہ آپ کے ماں باپ اگر آپ کو پڑھنے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں اور آپ نہیں پڑھ رہے تو یہ تقدیر نہیں ہے، یہ نصیب ہے. آپ نے خود اپنا نصیب لکھ دیا کہ آپ نے اپنا گولڈن ٹائم جو ہے وہ برباد کر دیا کہ آپ پڑھیں گے. اسی طرح سے آپ کو کاروبار کرا کے دیا اور آپ اپنے دوستوں میں وقت گزار رہے ہیں، کاروبار پہ وقت نہیں دے رہے، دکان پہ نہیں بیٹھ رہے، تو یہ تقدیر نہیں ہے کام نہ چلنا، بلکہ یہ نصیب ہے. آپ ٹرین کے آگے کھڑے ہو جاؤ اور یہ کہہ دو کہ بھائی میں نہیں کٹنے کا، ہر حال میں کٹو گے، یہ نصیب ہے آپ کے اختیار میں. آپ کو ٹرین کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں سے ہٹ جانا چاہیے ورنہ میں کٹ جاؤں گا. تو نصیب وہ چیز ہے جو اللہ نے آپ کے اختیار میں دیا، آپ اپنا نصیب خود لکھتے ہیں. اور تقدیر وہ چیز ہے جو اللہ نے فکر کر کے بھیجا، وہ بہت تھوڑی چیزیں ہیں. باقی پورا نصیب اللہ نے ہمارے اپنے ہاتھ میں دے رکھا. جیسی محنت کریں گے، جس طرف بڑھنا چاہیں گے، قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں راستے دکھا دیے، چاہے تم شکر گزاری کرو چاہے نہ شکر. مطلب اگر آپ برے راستے پہ چلنا چاہیں گے اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے، اگر آپ اچھے راستے پہ چلنا چاہیں گے اللہ اسی میں برکت ڈال دیں گے.
اور یہی نصیب ہے. کل کو آپ اللہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ تو نے مجھے غلط راستے پہ ڈالا. اللہ نے دونوں راستے بنائے. ایسے ایک لفظ قسمت آتا ہے, قسمت, اس کا کیا نہیں ہے؟ قسمت میں دونوں چیز آتی ہیں. میں نے بتا دیا, آج واضح ہو جانی چاہیے بات. آپ کی جو محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ نصیب ہے, اور جو فکس ہے اب وہ آپ کا جو ہے وہ تقدیر ہے. اور قسمت میں دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ہاں جی, ان کا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے کہ میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے, کسی ایک کی بھی اتباع کر لو تو فلاح پا جاؤ گے. ہاں حدیث تو ہے, کچھ لوگ اسے ضعیف کہتے ہیں, کچھ اختلاف ہے اس میں, لیکن ٹھیک حدیث ہے بالکل. یہ تو کیا صحابہ غلطیوں سے پاک؟ ان کا سوال ہے کہ صحابہ غلطیوں سے پاک ہے. نہیں, صحابہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے, لیکن اللہ ان سے راضی ہو گیا. دیکھو اللہ جب راضی ہوگا نا, وہ ان کا مستقبل حال اور ماضی سب دیکھ کے راضی ہوگا. ان کی جو غلطیاں ہیں انہیں معاف کر کے آگے اس نے یہاں تک کہہ دیا قرآن میں اپنے صحابہ کے بارے میں کہ جب یہ جنت میں جاتے ہوں گے تو میں ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگی نا ایک دوسرے کے لیے دنیا میں, اسے صاف کر کے جنت میں داخل کروں گا. تو کینہ تو تھی ایک دوسرے کے لیے, کمپٹیشن بھی تھا, اور ایسی ایسی حرکتیں بھی ہوئی کہ ان پہ حدیں جاری ہوئی. شرابی بھی صحابہ نے ظلم کرے, اپنی بچیوں کو دفن کیا, ان کی پھر حدیں جاری ہوئی. اور کون سا ایسا ظلم ہے جو ان لوگوں نے نہیں کیا اس وقت, لیکن پھر وہ جب ان کے نیتیں اور ان کے اعمال اور ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انہیں صحابی بنا گئی. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا, مینشن کر دیا قیامت تک کے لیے کہ یہ میرے سے راضی ہو اور میں ان سے راضی ہوں. تو اللہ جب راضی ہو گیا ان سے تو پھر وہ ہمارے لیے ستاروں کی مانندگی ہے. ہمیں ان کی غلطیوں سے سیکھ تو لینی ہے کہ انہوں نے غلطی کی اور پھر ایسی توبہ کی کہ اللہ نے انہیں صحابہ بنا دیا. تو ہم بھی غلطی تو ہم کریں گے کیونکہ ہم بھی عام لوگ ہیں. لیکن ان عام لوگوں کو میں بتا دوں نا, عمر صاحب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کی گردن اڑانے کے لیے نکلے تھے. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا یار, سوچے دیکھو. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کوئی نبی کی گردن اڑانا چاہتا ہے تو آپ کی طرف چاہے اپنی گردن اڑا دوں اسی طرح سے, تو پھر وہ کیا حال ہوگا ان کا. انہیں ہدایت دے دی اللہ نے. ان کا سوال یہ, فرض نمازوں میں سجدہ سہو جائز ہے؟ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں پھر تو آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا. نہیں صاحب, امام صاحب نے کرا, ہاں وہ مطلب جو امام تھا. ان کا سوال یہ ہے, امام صاحب نے سجدہ سہو کیا اور سب سے کرایا, بالکل جائز بات ہے بھائی. ان سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی, انہوں نے سجدہ سہو کیا تو آپ ان کے مقتدی ہیں, آپ کو بھی سجدہ سہو کرنا. پہلی رکعت میں سجدہ سہو, پہلی رکعت میں نہیں ہوتا سجدہ سہو, آخری رکعت میں ہوتا ہے. یہ تو غلط کرا ہوتا ہے. پہلی رکعت میں سجدہ سہو نہیں ہوتا. وہ تو نماز آپ لوگوں کو بھی دہرانی چاہیے اپنی, اسے معلومات ہی نہیں ہوگی. یہی تو چکر ہے, ممبر پہ ایسے ایسے لوگ تو بیٹھ گئے آج کل کے, انہیں معلومات ہی نہیں ہے. اب وہ اٹھا کے نماز پڑھا دی, اس نے بتایا سب کی نماز خراب کر دی. اگر آپ اس مسجد میں جاؤ تو اعلان کرنا اس بات کا کہ بھائی فتویٰ لو اس بارے میں, میری بات نہ کرنا, کیونکہ میری بات تھوڑی سنیں گے وہاں. آپ تو یہ کہو بھائی فتویٰ لے لو اس بارے میں. نہیں, کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے آپ نے, تو آپ اعلان کر دینا بھائی فتویٰ لو اور دوبارہ دوہرا دو, انشاءاللہ قبول ہو جائے. آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی. جواب دینا ہے. ایک آدمی پہلی مسجد کے اندر ہے, وہ تلاوت میں یا تصویر میں مبتلا ہے, تو اسے بھی جواب دینا ہے. تلاوت میں مبتلا ہے قرآن کی, آج تصویر پڑھ رہا ہے, ہاں اذان ہو رہی ہے, تو اسے جواب دینا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, اذان ہونے لگے تو کیا اس کا بھی جواب دینا؟ بالکل جواب دینا بھائی, نبی کا حکم ہے کہ آپ اپنی تلاوت روک دیں, اذان سنیں اور اذان کا جواب بھی دیں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. جو عشاء میں وتر پڑھے جاتے ہیں, کیا انہیں فجر میں بھی ادا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے عشاء میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں کیا فجر میں ادا کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, وتر ایک اپنی الگ نماز ہے جو فجر سے پہلے پہلے آپ کو پڑھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آخری وقت میں وتر پڑھتے تھے, اور یہ حکم بھی دیکھے گئے کہ وتروں کو اپنی آخری نماز پڑھاؤ. تو لوگ کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارے دن کے کام کرے ہوئے, تو عشاء کے ساتھ انہیں جوڑ دیا گیا. تو ویسے وتر بالکل الگ نماز ہے عشاء. تو آپ لوگ اگر وتر اس ٹائم چھوڑتے بھی ہیں, جن لوگوں کا تہجد کا ارادہ ہوتا ہے وہ وتر عشاء میں نہیں پڑھتے بلکہ تہجد کے بعد پڑھتے ہیں. یہی نبی کا طریقہ تھا. تو فجر کا نماز کا ٹائم ہونے سے پہلے پہلے
نماز مسجد والی نہیں بلکہ جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ وطر پڑھ سکتے ہو، وہ وطروں کا وقت ہے، ورنہ قضا ہو جائے گی۔ کیا وطر پڑھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ آپ وطر پڑھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ نبی نے فرمایا وطروں کو آخری نماز بناؤ، آخری نماز کے بعد ہے، اس کے بعد اگلے دن کی نماز یعنی کہ فجر ہوگی۔ جیسے رمضان میں ایک سلسلہ ہے نا، تراویح کے بعد وطر پڑھا دیتے ہیں، پھر لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ ان کا سوال یہ رمضان میں لوگ وطر پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگ نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک نہیں ہے طریقہ ہے، نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو اس لیے آپ لوگ نہ پڑھا کریں، کتنی جماعت سے ہو رہے ہوں وطر، آپ نہ پڑھا کریں۔ ہاں جی، کیا عقیقے کے لیے جانور 2 دانت ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عقیقے کے لیے کیا 2 دانت ضروری ہے جانور؟ نہیں بھائی، دیکھو قربانی جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے، اس کی شرطیں بالکل الگ ہوں گی، وہ واجبات میں سے ہے، یہ مستحب ہے عقیقہ کرنا، فرض ہونا چاہیے جانور، کیونکہ عقیقہ ہے کن لوگوں پہ جن کی حیثیت ہو تو وہ اپنے بچوں کے عقیقے کر سکیں، اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا اجازت ہے اس کے گوشت کھانے کی آپ کو، لیکن فرض جانور کتنے دن میں کرنا چاہیے عقیقہ؟ عقیقہ جو ہے 7ویں دن، جس دن بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں دن آتے، مان لو جمعے کو دن میں پیدا ہوا تو جمعہ رات کو، جمعے کی شام کو پیدا ہوا مغرب کے بعد تو پھر جمعے کے دن، اس طرح اپنے آپ حساب لگا لینا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، اور 7ویں دن ہی نام رکھنا، لڑکا ہو تو اس کی ختنے کرانا، بال منڈوانا، اگر زیادہ کمزور نہ ہو بچہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سنت ہے 7ویں دن تک۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر وطر پڑھ لے پھر تہجد میں پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ وطر پڑھ لیں اگر تو تہجد نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ تو سکتے ہیں، مگر جو اجر ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اگر کسی کی آنکھ کھل جائے، نیند نہیں آ رہی اور وہ اللہ سے لو لگانا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ لے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یوں نہیں فرمایا حضور نے کہ جو وطر آخر میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یا اس کو دوزخ ملے گی۔ ایک حضور نے اپنی طرف سے ایک اطلاع دی جس سے تہجد پڑھنے والوں کو آسانی ہو جائے کہ وطر کو آخری نماز بناؤ، اور خود کا طریقہ بھی یہی تھا۔ میرے والد ناراض رہتے ہیں، کیونکہ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو کیا میں باقی نیکی بھی چھوڑ دوں؟ یہ تو مایوسی والی بات ہے بھائی، کوشش تو آپ یہ کریں نا اپنے والد کو ناراض کریں۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ انصاف والا کہتا ہے اپنے آپ کو قرآن میں، ایسا نہیں ہے کہ والد اگر ناجائز ناراض ہو تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اگر لڑکا حق پہ ہے اور والد ناراض ہے ناجائز طور پہ تو اسی کی پکڑ ہوگی، وہاں پہ یہ دیکھے گا اللہ پاک کہ کون کس وجہ سے ناراض تھا، اگر وہ نافرمان تھا بچہ اور والد ناراض ہے پھر تو بچے کی پکڑ ہوگی، لیکن بچہ اگر حق پہ ہے اور باپ جو ہے وہ ناجائز جوئے شراب کی وجہ سے اس سے پیسے مانگتا ہے، اس وجہ سے ناراض ہے وہ نہیں دیتا، تو پھر والد کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ اسے خوش کرنے کی کوشش کرے، نہیں خوش ہوتا تو اس کے حال میں چھوڑ دے، اور اگر واقعی تیری غلطی ہے لڑکے کی تو حضور نے فرمایا تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں، اسے پیر پکڑ کے راضی کرنا چاہیے، پھر بھی نیک اعمال چھوڑنے نہیں چاہیے۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، تو اللہ کی اپنی رحمت اور برکت ہے کہ وہ معاف کر دے، ایسے نیک کام کرے وہ بندہ اور توبہ کر لے، آخری وقت سے پہلے اسے توبہ کی توفیق مل جائے، اپنے والد سے مطلب معافی مانگ لے، انشاءاللہ تعالیٰ معافی مل جائے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ نماز وغیرہ بھی وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں دوزخ میں تو جانا ہے۔ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہے یہ سوچ رہا ہے کہ دوزخ میں تو جانا ہی ہے، اب میں نماز وغیرہ سب چھوڑ دوں، تو یہ تو میں بتا رہا یہ تو بالکل کفریہ بات ہے، توبہ کرنی چاہیے اور اپنے اعمال جاری رکھنے چاہیے اور اپنے والد کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر وہ جائز ناراض ہے، اور اگر وہ جائز ناراض نہیں ہے تو اس کے حال پہ چھوڑ دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، آج بھی ذکر آیا، آزر نام آیا ان کے والد کا ابراہیم علیہ السلام کے، جب تک وہ زندہ رہا تو وہ کوشش کرتے رہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ پاک اسے عقل دے دے، لیکن جب دیکھا کہ کفر کی حالت میں ہو رہا ہے پھر دعا کرنی بھی چھوڑ دی۔ کیا پیتے کی پتھری کا بھی علاج ہے آپریشن نہ ہو؟ ان کا سوال یہ ہے کیا پیتے کی پتھری کا بھی علاج ہے آپریشن نہ ہو؟ بالکل ہے بھائی، ہم دوائی دیتے ہیں، گلڑ کے پھول ایک آتے ہیں دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائیں گے، انہیں آپ پاؤڈر بنا لیں اور 1 چمچ گلڑ کے پھول صبح شام دودھ سے یا سادے پانی سے لینا شروع کر دیں۔ ایک اور علاج میں بتا دوں، اس سے ہی پتھری آپ کی 4-5 دن میں پیتے کی ہو یا گردے کی ہو یا مثانے کی ہو ٹوٹ کے ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ پیشاب کے راستے باہر آ جائے گی یا لیٹرین کے راستے آ جائے گی۔ 1 گلاس پانی لیں اور 1 نیمبو لیں، اس 1 گلاس پانی میں اس نیمبو کو نچوڑ لیں، پھر اسے گرم کریں جس سے اس کی کھٹاس ختم ہو جائے۔
اسے گرم کرنے کے بعد اس میں 1 چمچ سرکہ سیب کا، نوٹ کر لینا بھائی، 1 چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ شہد، یہ 3 چیزیں ملا کے اسے پی لیں صبح کو نہا کے۔ امید ہے انشاءاللہ 7-8 دن کے اندر پتھری خود پتے کی پتھری میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کیونکہ وہ لیٹرین کے رستہ ہے ہی، باقی گردے کی اور مثانے کی پتھری تو ہاتھ 4-5 دن میں ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ یا وہاب کا ورد رکھیں جی۔ نماز میں کٹوتی کرتے ہو، نماز ایسے نماز پڑھے جو اور نفل چھوڑ دیے ایسے۔ ان کا سوال یہ ہے نمازوں میں کٹوتی کرتے ہیں مطلب سنت نفل نہیں پڑھتے کیا؟ یہ ٹھیک ہے بھائی، کسی کو اگر جلدی ہو بالکل چھوڑ سکتا ہے، بالکل آپ اس چکر میں نہ پڑھنا کہ کوئی فرض اگر پڑھ رہا تو وہ اس کی نماز نہیں ہوگی، فرضوں کا ہی حساب ہوگا، سنت اور نفل کا حساب نہیں ہوگا۔ حالانکہ سنتیں جو موقعہ ہیں نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، جو وہ 12 سنتیں ہیں دن بھر کی، انہیں پڑھنے کے لیے ضرور اپنا اہتمام رکھیں، لیکن اگر بھی کبھی چھٹ جائیں تو نہ کسی پہ انگلی اٹھائیں اور نہ گلٹ محسوس کریں، کیونکہ حساب آپ نے فرضوں کا دینا وہ آپ نے ادا کر دیا، وہ وقت پیدا ہونے چاہیے۔ آپ یادداشت تیز کرنے کے لیے کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے یادداشت تیز کرنے کے لیے کیا کریں؟ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ ویسے تو سورہ جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ سورہ جمعہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ آپ کی یادداشت تیز ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بتایا، کبھی کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پڑھ دیا کریں، تو اپنی یادداشت تیز کرنے کے لیے درود پڑھا کریں۔ اور ان ربی علی کل شیء حفیظ، اللہ سے دعا کریں، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ میری یادداشت کی حفاظت کرو۔ درود تو ایک ایسی چیز ہے، میں تو اکثر بچوں کو بتاتا ہوں جو پیپر دینے کے لیے جاتے ہیں کہ اگر پیپر دیتے ہوئے کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پڑھ جائے، کیونکہ حضور نے ریکمنڈ کیا۔ اب درود جو ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا دوں، یہ تو مہربانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں درود دے گئے، کیونکہ قرآن، شریعت، اللہ کی پہچان سب رسول اللہ کی دی ہے، تو اگر ہم ان پہ رحمتیں بھیجنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ سے تو یہ ہماری شکر گزاری ہوگی، کیونکہ نبی نے فرمایا جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو اگر ہم درود نہیں پڑھتے نا دن میں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو جو دین پہنچایا نا وہ رسول اللہ نے کتنی مشقتوں کے ساتھ پہنچایا، کسی دن اسی پہ بات کریں گے آپ دہاڑے مار کے رونے لگیں گے، ایسی کیسی مشقتوں کے ساتھ آپ کے دین پہنچایا۔ ہمارے ایک مسلم بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ان کی فیملی کہتی ہے کہ تم ادھر ہی رہو، اسلام کی طرف ہی رہو، لیکن جو ہندوؤں کے تہوار ہے نا کہنا کہ اس میں ہمارے یہاں آ جایا کرو، شریک ہو جایا کرو، تو انہوں نے کہنا ہے کہ اس میں کیا کریں؟ یہ کہنا ہے کہ اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ ماں کا دل نہ دکھایا جائے۔ بڑا اچھا سوال ہے بھائی، کوئی کسی نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن ان کے گھر والے کہتے ہیں رہو چاہے وہیں لیکن ہمارے تہواروں میں آتے رہو، اور یہ اسلام کہتا ہے کہ ماں کا دل نہ دکھایا جائے۔ بھائی اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی بے حرمتی نہ کرو، ان کے تمام کہنے مانو، مگر جہاں میرا حق ہو، جہاں میرا حکم ہو وہاں ان کی نہیں ماننی، وہاں اس کی ماننی ہے جو حق لے کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو، اس لیے یہ تو انہوں نے غلط بات جوڑی کہ سب حکم ماننے، اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں، مان لو دیوالی پہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کوئی ایمان نہیں ان کا رہا، اس لیے ایمان میں آنے کے بعد اتنی جرت آ جانی چاہیے ان کے ایمان میں۔ دیکھو صحابہ اکرام کے کیا کیا ہوئی تھی، جو پہلی شہادت آپ کو یاد دلاؤں میں حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کی، انہیں بجھائل یہی تو کہہ رہا تھا کہ انہیں بدھ کو کہتے کہ لات اور جو کون کون سے بدھ اس کے ہاتھ میں تھے، ہاں انہیں کہتے کہ ہم انہیں نہیں مانتے ہیں، اللہ بھی مانتے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ تو کچھ ہی کر دے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے کہ ایسے ایسے انہیں ٹارچر کیا گیا کہ طرف بتوں کو بھی مان لو، ان کی کھال جو ہے نا وہ جل جاتی تھی، انگاروں میں لٹا دیا جاتا تھا۔ تو اگر اس طرح سے ہوا کرتا تو تو بہت ہی آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، بھائی ہم بھی دیوالی کے بت پوجا کریں گے جا کے ان کے ساتھ، بھائی ہماری آپس میں محبت بڑھے گی۔ لیکن قرآن تو بہت سخت ہے اس معاملے میں کہ آپ سے دلی محبت بھی نہیں کرنی مشرکوں سے، چاہے تمہارے رشتے دار ہی ہوں۔ قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو، جو لوگ ایمان میں آ جاتے تھے، یہ جو تھے نا بکر صدیق صاحب، جنگ بدر تک ان کا جو بیٹا تھا وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو جب ایمان میں آ گئے ان کے بیٹے تو یہ کہنے لگے ابا حضور جنگ بدر میں آپ 3 بار
تلوار کے نیچے آئے، مگر میں نے باپ ہونے کا لحاظ کیا، آپ کو چھوڑ دیا۔ عمر صدیق صاحب کا جملہ سنیے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آتا تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ہے ایمان۔ نیکی اختیار کرنے کی شروعات کیسے کریں؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ نیکی اختیار کرنے کی شروعات بزرگوں نے جو بتائی ہے نا، دیکھو 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو آپ کو معاف کرنا سیکھنا ہو، اپنے رشتہ دار ہوں، رکشہ والے ہوں، ٹھیلے والے ہوں، مزدور ہوں، یا جو بھی آپ کا دل دکھائیں انہیں سب کو معاف کرو، جس نے بھی دل دکھایا، اور معافی مانگنا شروع کرو۔ جن کا دل آپ سے دکھا ہو آپ ان سے مانگو، مطلب آج سے اختیار کرو۔ دوسرے اپنا آرام جو ہے وہ دوسروں کے لیے ترک کر دو۔ سب سے پہلے تو اللہ کے لیے کہ آپ فجر جو ہے وہ اس ٹائم اٹھ کے پڑھیں جو کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ دوسرے انسانوں کے لیے بھی نبی نے فرمایا کہ میں 1 مہینے کا اعتکاف اگر کرتا ہوں مسجد نبوی میں، اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی اپنے حاجت مند بھائی کی حاجت پوری کرتا ہوں۔ آپ سوچیے دیکھو اعتکاف کا موقع مل جائے مسجد نبوی میں آپ کو کیسے بلے بلے ہو جائیں گے۔ حضور کہہ رہے میں اسے چھوڑ دوں اور اپنے حاجت مند بھائی کی حاجت پوری کر دوں۔ تو اپنا آرام دوسروں کے آرام کے لیے ختم کر دینا، ترک کر دینا، اپنا حق چھوڑ دینا دوسروں کے حق کے لیے یہ۔ تیسرے اپنا دسترخوان وسیع کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں سنتیں ہیں۔ حضور کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، حضور کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، باہر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے حجرے سے، آتے آتے لوگوں کو روکتے تھے میرے ساتھ۔ ایسا موقع تو نہیں رہا، لیکن آپ اپنا دسترخوان وسیع کر لیں، اپنے رشتہ داروں کی دعوت حیثیت کے ساتھ، اس سے رزق میں بھی برکت آتی ہے اور نیکی بھی آتی ہے، کیونکہ مال کی محبت جو ہے نا یہ ہمارے دلوں میں گھسی بھی ہے اور وہ دعوتوں سے دور ہوتی ہے۔ ایک واقعہ میں نے پتہ نہیں سنایا، ایک بار ایسا ہوا کہ ایک صحابی آئے حضور کے پاس کہ جی میرے ہاں میری جو بیوی ہے وہ بے انتہا لڑتی ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ مجھے کھانا کھلانے کا شوق ہے۔ بیوی کو بلا لیا ہم لوگ نے، کہنے لگے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے کہ جی رات دن میرا جینا حرام کر رکھا ہے اس نے، رات دن چولہے پہ ہوں میں، کبھی کسی کو لے آئے گا، کبھی کسی کو، کبھی کسی رشتہ دار کی دعوت، کبھی کسی۔ کہنے لگے اچھا تو گھر جا۔ پھر ان صحابی کو بلایا، ان سے یہ کہا کہ بھائی تو میری دعوت کر دیا، اور اس سے یہ کہی ہو اپنی بیوی سے کہ جب میں کھانا کھا کے چلوں گا نا واپس تو میری طرف دیکھتی رہے، پیٹ کی طرف، کسی کام میں نہ لگے اس کو۔ ان کو تو بلے بلے ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات خود کہہ رہے ہیں کہ میری دعوت کر دیں۔ انہوں نے دعوت کر دی، بیوی کو سنا، بیوی خوش ہو گئی کہ حضور ہمارے گھر آئیں گے، تو حضور دعوت پہ پہنچ گیا ٹائم پہ، اور جب دعوت کھا کے نکلے ہیں تو اس نے بتا ہی دیا تھا اپنی بیوی کو بھائی حضور کی طرف دیکھتے رہنا۔ تو جب حضور چلے ہیں نا پلٹ کے، اس نے جو حضور کی طرف دیکھا دروازے تک پہنچتے پہنچتے یہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے چھینٹے مار کے ہوش میں لائے صحابی تو پوچھا کیا ہو گیا، کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہماری تمام آفتیں، کیڑے مکوڑے گھر میں جو تھے سب پیچھے پیچھے۔ تو یہ حضور نے بتایا کہ مہمان اپنے ساتھ تمہاری مصیبتیں واپس لے جاتا ہے، تو ضرور کھانے کھلایا کرو چاہے تمہارے ہاں کیسے حالات ہو۔ اپنی بہنوں کو بلا لیا، اپنے بھائیوں کو بلا لیا، تو یہ جو دسترخوان وسیع کرنا ہے اس سے بھی نیکی ہے۔ ہاں جی، ان کا سوال ہے پتھری کی دوائی کس ٹائم لینی ہے؟ صبح کو نہاروں آپ جب اس پہ دیکھ لینا نیٹ پہ سب کچھ میں نے وضاحت سے پوچھ دیا۔ بیٹی کی شادی کے وقت خاندان کیسا دیکھے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ جب بیٹیوں کا شادی کرنی ہو، رشتہ کرنا ہو، کیسا خاندان دیکھیں؟ بھائی ایسا خاندان دیکھو جس میں مرد فیصلے کرتے ہوں، عورتیں فیصلے نہ کرتی ہیں، 1 نمبر۔ 2 نمبر بات یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ ان کے ہاں طلاق کی ریشو زیادہ تو نہیں ہے، بچیوں کو طلاق دیتے یا لیتے تو نہیں۔ تیسرا یہ دیکھو کہ ان کے سب سے اہم بات کہ ان کے ہاں عورتوں کی عزت کتنی ہے، عورتوں کے بارے میں ان کی ذہنیت کیا ہے، پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، سر کا تاج سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی نے تو سر کا تاج بنا دیا تھا۔ آج اس سے پہلے جو حالات تھے عورتوں کے سب کو پتہ ہے، جاہلیت کے زمانے میں نبی کے آنے کے بعد عورتوں کی کتنی محبت، کتنی عزت اور کتنی وقت ہونے لگی، سب کو پتہ ہے۔ تو اگر یہ تینوں چیزیں آپ اس خاندان میں دیکھ رہے ہیں
اور ان میں کہیں کمی دیکھو تو نہ کرنا، کیونکہ آپ کی بچی وہاں جا کے پریشانی ہوگی۔ فیصلے مرد کریں، عورتوں کی عزت بے انتہا ہوتی ہو، محبت ہوتی ہو، اور تیسرے طلاق کا ریشو نہ ہو۔ کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ کیا سجدے میں دعا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی سجدے میں کرنی چاہیے میرے بھائی، کیونکہ قرآن میں اللہ نے اللہ کی قربت کا کوئی اور عبادت میں معاملہ بتایا ہی نہیں، صرف یہ کہا کہ سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا۔ تو سجدہ اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے ہو پھر تو آپ ان کے تابع ہو، ورنہ باقی پوری نماز میں جب جب آپ کو موقع ملے تلاوت کے علاوہ ہر جگہ دعا کیا کرو، رکوع میں ہو وہاں دعا، اللہ کے آگے جھکے کھڑے، یا کسی بندے کے آگے آپ ذرا سا جھک جاؤ کیسا وہ اندر سے اوبلائز ہوتا ہے، تو آپ اللہ کے آگے جھکے کھڑے وہ اوبلائز نہیں ہوگا، وہاں دعا۔ سجدے میں جہاں آپ نے اپنی پیشانی جھکا دی وہاں دعا۔ التحیات میں بیٹھے آپ نے التحیات پڑھ دی، اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد جتنی مرضی دعائیں، یہ جگہیں دعاؤں کی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اصل میں ایک روٹین بن گیا نا کہ نماز کے بعد سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے، منع نہیں ہے مگر سنت نہیں ہے۔ دعا جو کرنا جو ہے نا وہ حکم جو ہے قرآن کا وہ یہی ہے، اللہ کی قربت کی نشانی ہے، آپ سجدے میں دعائیں کریں۔ آپ کر کے دیکھو کیسی رکعت طاری ہوتی ہے، کیسا اللہ کو آپ قریب پاتے ہو اپنے۔ رات میں آپ سجدہ کرنا، سجدے کی دعا کو چومنا، ایسا لگتا ہے اللہ یہی ہے۔ میں تو ایمان سے کہہ رہا ہے بات آپ کو، کچھ دنوں میں سرسراہٹ محسوس ہو لے اللہ کی، کیونکہ اللہ زندہ جاوید ہے، حی القیوم کہتا ہے اپنا آپ کو، وہ اپنی وہاں موجودگی آپ کو اگر ظاہر نہیں کرتا تو آپ کی پھر نماز اس تک نہیں پہنچ رہی، آپ کا جاگنا رات میں اس تک نہیں پہنچ رہا، کیونکہ وہ وقت ہے کہ اس میں آپ جاگ رہے ہیں اللہ جاگ رہا ہے، اور آپ اپنی مناجات اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں، اور وہ سن رہا، وہ مسکرا رہا کہ میرے حکم پہ جاگ دوں گا۔ ایسی لاڈلی نماز ہے تہجد کی جو اپنی بات منوا لیتی ہے، ضرور اٹھا کرو جسے موقع ملتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ عورتوں پہ جو ہے نا فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، عورتوں کو تو نماز کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اول ٹائم اٹھنے کی کوشش کریں، اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، دو کر کے 2 نفل پڑھ دیں، اور پھر اللہ کے آگے گر جائیں، اتنے میں فجر کا وقت ہو جائے فجر پڑھیں۔ عورتوں کے لیے زیادہ آسان ہے مردوں کے بنسبت، لیکن جس مرد نے بھی اپنی ایک میں واقعہ سناؤں آپ کو، ایک بزرگ تھے شبلی نام تھا شاید ان کا، انہی کے بارے میں بات آتی ہے کہ جب ڈیتھ ہوئی نا ان کی، اسی دن رات میں اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آئے، تو اس نے پوچھ لیا شاگرد نے کہ حضرت بخشش ہو گئی، تو بھائی بہت مشکل سے ہو گئی لیکن بہت مشکل، کیا چیز کام آئی کہ راتوں میں جاگنا، تو ضرور جاگا کرو راتوں میں، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ آپ کے بڑا قریب ہوتا ہے، اور اپنی ساری بات کسی مولوی کسی عامل کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا بزرگ اور سب کچھ کرنے والا، مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ میں حی القیوم بھی ہوں اور قادر مطلق ہوں، آپ کی ہر چیز کو ماننے جاننے اور سمجھنے والا، آپ نہ بھی مانگو تب بھی اسے پتہ ہے، اور جب آپ مانگو گے گڑ گڑاؤ گے تو مانگنا اسے بہت پسند ہے، وہ تو جب ناراض ہو جب آپ نہ مانگو، دنیا میں تو آپ 2-4 بار کسی کے پاس چلے جاؤ ناراض ہونے لگے گا، یار روز کا کام کر لیا، اس سے اگر آپ نہ مانگو جب ناراض ہو یار کیوں نہیں مانگ رہا، جب میں نے حکم دیا تجھے مانگ، روز مانگ۔